गुमराह एपिसोड 307। अनवर कमाल को बहुत ही बरवक्त दरवाजों को अंदर से बंद कर लेने का ख्याल आ गया था। अगर वो इस तरफ तवज्जो ना दिलाता तो आज पुलिस ने इस जुहेदान में मुझ पर काबू जरूर पा लेना था। उस मक्कार यहूदी ने ऐसा काम किया था उस रात कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसने मुझे यहाँ बंद करके गुमनाम फोन के जरिए पुलिस को मुत्तला कर दिया था और पुलिस के लिए मेरे नाम में ऐसी जबरदस्त कशिश थी कि वो फौरन दौड़ी चली आई थी वहाँ, और उसकी ये भाग दौड़, ये मेहनत रायगा नहीं गई थी। यहाँ आते ही उसने 2 लाशें तो दरियाफ्त कर ही ली थी और 2 हमारे साथ पड़ी थी उस कमरे में जिसे वो जलील यहूदी हमारा चूहेदान बना गया था। मेरे नामा अमाल में तब जगह भी नहीं रही होगी। उन चारों को मेरे खाते में किसी न किसी तरह फिर भी दर्ज ही कर दिया जाना था। पुलिस की वार्निंग सुनकर मैंने चौंक कर अनवर को देखा। वो बोला, जल्दी करें, वक्त ज़ाया ना करें। वो लोग कुछ देर इंतजार करने के बाद दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेंगे। हम दोनों जल्दी से सोफे को उठाए हुए कमरे में घुस गए और उसे दीवार से लगाकर इस तरह खड़ा कर दिया कि उस पर चढ़कर रोशनदान तक पहुंच सके। सोफा खड़ा करके मैं तेजी से उस पर जा चढ़ा। रोशनदान में उसे बंद करने वाला पट नहीं था, या था तो शायद टूट चुका था, या मुमकिन है उस मकान के मकीनों ने उसकी जरूरत ही महसूस ना की हो। मैं सोफे पर चढ़ने के बाद इतना ऊंचा हो गया था कि छत बहुत नीची लगने लगी थी मुझे, और सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था मैंने रोशनदान को दोनों हाथों से पकड़कर सर बाहर निकाल कर देखा तो अपनी खुशबख्ती को अपने साथ देखकर मेरी बाँछें खिल उठी। मकान के अकब में तंग गली थी। ऐसी गलियां उमूमन कूड़ा कचरा डालने के लिए होती हैं। मैंने उस गली को भी ऐसे ही समझा। उस इलाके के नक्शे में यकीनन उस गली की चौड़ाई 4-5 फुट रही होगी, मगर यार लोगों ने उसका बड़ा हिस्सा अपने मकानों में शामिल करके उसकी चौड़ाई 2 फुट से ज्यादा नहीं रहने दी थी। और उस रोशनदान के सामने जो मकान था, उसके मालिक को अपना मकान बनवाते वक्त शायद ये मालूम हो गया था कि एक दिन मुझ पर ऐसा बुरा वक्त भी आएगा और मुझे उस रोशनदान से निकलना पड़ेगा। लिहाजा उसने उस मुश्किल घड़ी के लिए अपने मकान में उस तरफ एक छज्जा इतना निकाल दिया था कि मैं रोशनदान से निकलते हुए हाथ बढ़ाकर उस छज्जे को थाम लूं और उसका सहारा लेकर आराम से बाहर निकल आऊं। चुनाचा मैंने उसके ताउन का शुक्रिया दिल से अदा करते हुए दोनों हाथ रोशनदान से गुजारकर मजबूती से उस छज्जे को थामा और बाहर निकलकर उसी छज्जे से लटक गया। पहले मेरा इरादा जमीन पर कूद जाने का था, मगर छज्जे से लटकने के बाद मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं जिस जगह लटका हुआ हूँ वहां से जमीन का फासला कितना है, और जमीन है भी नीचे या कोई खुला हुआ गटर मुंह खोले मुझे निगलने के लिए तैयार बैठा है। उस जगह तारीकी इतनी थी कि नीचे जमीन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, बेटे जिलानी, हरगिज ना कूदना, ऐसा ना हो कि आसमान से गिरकर खजूर में अटका वाली मिसाल तुम पर सादिक आ जाए। यह ख्याल आती मैंने नीचे कूदने का इरादा तर्क कर दिया और उस छज्जे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। जल्दी मैं अपने इरादे में कामयाब हो गया। अनवर जो मेरे बाद रोशनदान से निकला था, उसने मुझे छज्जे पर चढ़ते देखा तो वो सीधा इधर ही आ गया था। इस तरह वो लटकने पर चढ़ने की मुशक्कत से बच गया था। छज्जे से गुजरकर हम गुरबा कदम उस छत पर जा पहुंचे जिसका ये छज्जा था। मैंने अंदाजा किया कि वो छत बाथरूम या किचन की, जिसे मकान के रिहायशी हिस्से से अलग थलग बनाया गया था, है, क्योंकि हमारे सामने एक छोटा सा सहन था जिसके बाद दरवाजे दिखाई दे रहे थे और वो दोनों बंद थे। बाएं दीवार के साथ एक जीना ऊपर जा रहा था। मकान की ऊपरी मंजिल जेर तामीर थी। वहां कमरों की सिर्फ दीवारें खड़ी थी जिनमें खिड़कियां थी, ना दरवाजे और ना ही छत पड़ी थी। मैंने सरगोशी में अनवर से कहा, नीचे उतरकर इधर सीढ़ियों से ऊपर चल के देखते हैं, शायद उस तरफ की गली से हमें निकलने का मौका मिल जाए। चले देखते हैं, वैसे इम्कान कम ही है बच निकलने का, बहरहाल कोशिश तो जरूर करनी चाहिए हमें। ऐसा तुम क्यों कह रहे हो अनवर कि बच निकलने का इम्कान कम है? ये बिल्कुल साफ जाहिर है जी। वो जिसने दरवाजे के बाहर से हमें वार्निंग दी थी उसने यही कहा था कि पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है पुलिस ने, नाकाबंदी कर ली उन्होंने इस इलाके की। यकीनन हर गली हर मोड़ पर पुलिस मौजूद होगी। ओ यार, तू भी किसकी बात पर यकीन कर बैठा है? जानता नहीं है इन पुलिस वालों को, ये ऐसे ही बड़के मारा करते हैं रोप डालने के लिए, आदमी को नर्वस करने के लिए। तेरे जैसे नादान सीधे साधे लोग चक्कर में आ जाते हैं इनके। मैं जानता हूँ इन्हें अच्छी तरह, मुझ पर ये नफ्सियाती हरबे कारगर नहीं होते इनके। चल उतर नीचे यहाँ से। मैंने उसे आगे बढ़ने का इशारा करते हुए कहा, और देख भाई, इस तरह उतरना कि धमक बिल्कुल ना हो, मकीनों को जरा भी आहट नहीं मिलनी चाहिए। वो छत से सहन की तरफ फिसलकर नीचे लटक गया, मगर फिर भी उसके पांव फर्श से इतने ऊंचे थे कि उसके कूदने से धमक हो सकती थी। मैंने जल्दी से छत पर पेट के बल लेटकर उसके दोनों हाथ मजबूती के साथ पकड़कर उसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे सरकाकर अपने हाथों में संभाल लिया। इस तरह वो फर्श के बहुत करीब पहुंच गया, और जब मैंने उसके हाथों को छोड़ा तो वो हल्की सी आवाज पैदा किए बगैर आराम से फर्श पर खड़ा हो गया। उसके बाद मैं भी इसी तरह छत का कोना थामकर नीचे फिसल गया। मैं चूंकि तेजी से नीचे फिसला था इसलिए मैं अपने पाँव पर तवाजुन कायम ना रख सका और मेरे पैर हवा में लहरा गए। यह शुक्र हुआ कि उस बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं था, वरना मेरा बायां पांव उसके साथ जरूर टकरा जाता और उससे खासी तेज आवाज पैदा हो सकती थी। ऐसा हो जाता तो हमारी सारी एहतियात धरी की धरी रह जाती। अनवर ने जल्दी से आगे बढ़कर मुझे संभाला और अपने बाजुओं में भरकर आराम से जमीन पर धर दिया। नीचे उतरते हम दोनों पंजों के बल चलते हुए जीने पर जा पहुंचे। अभी हमने आधे जीने तय किए होंगे कि सहन में खुलने वाले दरवाजे की चटखानी खुलने की आवाज ने हमें चौंका दिया।
یہ آواز سنتے ہی ہم دونوں جیسے اڑتے ہوئے آخری سیڑھی تک پہنچے تھے۔ اوپر پہنچتے ہم نے سرعت کے ساتھ ایک دیوار کی آڑ پکڑ لی۔ اسی لمحے نیچے سے ایک مردانہ آواز ابھری، دیکھو کون ہے یہاں؟ تم تو یوں ہی وہم میں مبتلا رہتی ہو ہر وقت، خواہ نیند خراب کرتی ہو دوسروں کی۔ جواب میں کسی عورت نے کہا، تو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ مجھے شک سا ہوا تھا، یوں لگا تھا جیسے باتھ روم کی چھت سے کوئی پھسل کر نیچے آیا ہے۔ اچھا ہے نا، اب دیکھ لیا تو شک رفع ہو گیا، نہیں تو رات بھر بے چینی رہتی اور نیند بھی نہیں آتی ٹھیک سے۔ یہ انگریز جو پیچھے والوں کے آیا ہوا ہے، یہ مجھے کوئی اچھا آدمی نہیں لگتا۔ اس کے پاس آنے جانے والے بڑے خوفناک قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، اور وہ دونوں میاں بیوی جن کا وہ مہمان ہے یوں اس کے سامنے ڈرے سہمے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں جیسے اس کے تابعدار غلام ہوں۔ میں تو اس کے ان کے ساتھ رہنے سے خوفزدہ رہتی تھی کہ آج صبح ربانی صاحب نے اسے اپنا مکان کرائے پر اٹھا دیا ہے، اب تو وہ ہمارے بالکل سر پر آن بیٹھا ہے۔ تم تو خامخواہ شریف آدمی کے پیچھے پڑ گئی ہو صبح سے۔ مرد نے کہتے ہوئے دروازہ دوبارہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے اب اس کی ہلکی ہلکی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے انور کی طرف دیکھ کر ہلکے سے سرگوشی کی، کچھ سنا تو نے؟ کیا یہ لوگ آئزک کے بارے میں باتیں نہیں کر رہے؟ لگتا تو ایسا ہی ہے جناب، شاید اس نے ان لوگوں کے گھر سے نکل کر یہیں آس پاس کوئی کرائے کا مکان لے لیا ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھا تو نے میرے یار، وہ اسی لیے اتنی جلدی ہم تک پہنچ گیا تھا۔ اس چیدے کو پتا تھا اس کا نیا ٹھکانہ، وہ چکر دے رہا تھا ہمیں سالا۔ لگتا ہے وہ بھی وہاں آئزک کہیں مقرر کردہ تھا، اور وہ جس سے فاطمہ نے ٹیلی فون پر بات کی تھی وہ کوئی اور رہا ہوگا جسے آئزک نے اب تک ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ ان لوگوں کی باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے مکان کے دائیں بائیں یا سامنے والے مکان میں آئزک موجود ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ اپنے مکان کے کسی حصے سے ہم پر نظر رکھے ہوگا، اور اب تک وہ ہمیں دیکھ بھی چکا ہوگا۔ انور کمال نے کہا، نہیں، شاید وہ ہمیں وہاں بند کرنے کے بعد پولیس کو اطلاع دے کر مطمئن ہو بیٹھا ہے۔ اگر اس نے نگرانی کی ہوگی تو پولیس کے آنے تک مکان کے سامنے والے حصے کی نگرانی کی ہوگی، تاکہ ہم کسی طرح دروازہ کھول کر یا توڑ کر باہر نکلیں تو وہ ہمیں دوبارہ کسی مشکل میں گرفتار کر سکے۔ یہ تو تصور بھی نہیں کیا ہوگا اس نے کہ ہم روشن دان کے راستے بھی نکل سکتے ہیں اور پولیس کے آنے کے بعد ادھر سے بھی یا اس کے آدمی ہٹ گئے ہوں گے۔ پھر اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ آئزک کا نیا ٹھکانہ تلاش کریں گے یا خاموشی سے نکل چلیں یہاں سے؟ انور نے پوچھا۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ وہ آس پاس ہی کہیں موجود ہے، اسے چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا میں۔ میری تو زندگی کا مقصد ہی یہ رہ گیا ہے دوست۔ آئزک اور اس کے گرگوں کا خاتمہ کرنے کے بعد مجھے یوں لگتا ہے کہ میں روز حشر سرخرو ہو جاؤں گا۔ لیکن ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ ہے کس مکان میں؟ کیا ہم ایک ایک مکان میں جھانک کر دیکھیں گے؟ انور نے پوچھا۔ میں نے تاروں کی چھاؤں میں ہاتھ اوپر اٹھا کر اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرا اندازہ اس وقت 2 سے کم تو نہیں بجے ہوں گے۔ رات کے اس پہر میں ہر گھر میں اندھیرا ہوگا، کیونکہ سارے گھروں کے لوگ بے خبر سو رہے ہوں گے، سب اپنے اپنے بستروں میں غافل پڑے ہوں گے دنیا جہاں سے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ روشنی کس گھر میں ہو رہی ہے۔ جہاں روشنی ہوگی وہیں آئزک موجود ہوگا۔ یہ نہ کہیں آپ جیلانی بھائی، وہ کوئی چھوٹا موٹا اناڑی مجرم نہیں ہے، باقاعدہ تربیت یافتہ اور ایک بہت بڑی تنظیم کا سربراہ ہے۔ وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر رکھتا ہے۔ یہ بات اس نے بھی سوچی ہوگی، لہٰذا یہ خیال تو آپ دل سے نکال ہی دیں۔ ہاں یار، کہتا تو ٹھیک ہی ہے۔ پھر کیا خیال ہے تیرا؟ ہم اسے کس طرح تلاش کریں؟ پہلے تو ہمیں یہاں سے نکل کر کوئی ایسی پناہ گاہ تلاش کرنی چاہیے جہاں ہم پولیس سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر جب یہ اطمینان ہو جائے گا کہ پولیس مایوس ہو کر چلی گئی ہے یہاں سے، تب ہم اس کے مکان کو تلاش کریں گے۔ یہ وقت موزوں نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ بات تو نے بالکل ٹھیک کہی ہے میرے یار، میری تو کھوپڑی میں لگتا بھس بھر گیا اس وقت، کوئی صحیح بات سوچ ہی نہیں رہی ہے۔ یہ جان لینے کے بعد کہ آئزک کہیں آس پاس ہی موجود ہے، اس کے سوا ہر بات میرے ذہن سے نکل گئی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی دلی کیفیت کو، مگر اس وقت ہم اسے تلاش کر کے اس سے بھڑ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کتنی تعداد میں پولیس یہاں موجود ہے۔ اگر اس وقت آئزک ہمیں مل بھی گیا اور ہمارے درمیان مقابلہ ہو گیا، جس کی 100% توقع ہے، کیونکہ آئزک کسی پتھر کے مجسمے کا نام نہیں ہے، وہ ہمارا سامنا ہوتے ہی مرنے پر اتر آئے گا، اور پھر پولیس بھی اس طرف متوجہ ہو جائے گی۔ پولیس درمیان میں آ گئی تو وہ مظلوم قرار دے دیا جائے گا، اور ہم پر یہ الزام بھی لگ جائے گا کہ ہم نے اس کے گھر میں گھس کر اسے لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ ایک اور ناکردہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دیں گے یہ پولیس والے۔ تو ٹھیک کہتا یار، مگر اس ابلیس زادے کو یوں چھوڑ کر جانے کو جی نہیں کرتا میرا۔ میں نے بڑی بے دلی سے کہا۔ ہم جس مکان کی زیر تعمیر دوسری منزل پر کھڑے تھے، اس کے دائیں طرف والا مکان 3 منزلہ تھا اور بائیں جانب والا سنگل اسٹوری تھا۔ البتہ اس کے ساتھ والا مکان 2 منزلہ تھا۔ انور سے باتیں کرتے ہوئے میری نظریں یوں ہی بلا وجہ اس مکان کی چھت کی طرف اٹھ گئیں۔ اس مکان کے سامنے بجلی کا پول کھڑا تھا اور اس میں لگے روشن بلب کی روشنی چھت پر اس طرح پڑ رہی تھی کہ چھت کا ایک حصہ بخوبی دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت جب میری نظر چھت کے اس حصے پر پڑی تو مجھے یوں لگا جیسے وہاں کوئی کھڑا ہے، اور میری نگاہ ادھر اٹھتے ہی وہ نیچے بیٹھ گیا ہے۔ چھت سے چاروں طرف کوئی 3 فٹ اونچی باؤنڈری وال کھچی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں بیٹھا ہوا شخص اس جگہ سے دکھائی نہیں دے سکتا تھا جہاں میں کھڑا تھا۔ میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑتی چلی گئی۔ میرے دل نے فوراً سوال کیا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ کون تھا وہ؟
رات کے اس پہر میں کسی کو اپنے مکان کی چھت پر جانے کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ میں نے فوراً انور کا بازو تھام کر مدھم سرگوشی میں کہا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے پیارے تو آئزک کو میں نے تلاش کر لیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کیا وہ نظر آیا ہے آپ کو یہاں کہیں؟ انور نے چونک کر پوچھا۔ نظر تو نہیں آیا وہ، لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ جو برابر والے مکان کے ساتھ 2 منزلہ مکان ہے اسی میں ہے وہ۔ لیکن یہ اندازہ کیسے لگا لیا آپ نے یہاں کھڑے کھڑے؟ کوئی وجہ تو ہوگی اس کی۔ ابھی میں نے اس مکان کی چھت پر کسی شخص کو دیکھا ہے، وہ وہاں کھڑا تھا، مگر جیسے میری نظر ادھر اٹھی وہ فوراً نیچے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس نیم تاریکی میں اتنی دور کھڑے شخص کی محض ایک جھلک دیکھ کر ہی کیسے سمجھ لیا کہ وہ آئزک ہی ہوگا؟ ارے یار، تو نے تو وکیلوں کی طرح جرا شروع کر دی ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ میرا اندازہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ برا نہ مانے جیلانی بھائی، اس طرح بحث کر کے ہم اندازے کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں یہی بات تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اتنی دور سے یہ اندازہ کیسے قائم کر لیا آپ نے؟ سیدھی سی بات ہے یار، اتنی رات کو کوئی اپنے مکان کی چھت پر کیوں چڑھے گا بھلا؟ کیا ضرورت ہے کسی کو اپنی نیند خراب کر کے اوپر جانے کی؟ اسی وجہ سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ آئزک ہے، اور وہ یہ دیکھنے کے لیے اوپر چڑھا ہے کہ اس نے ہمیں جس مصیبت میں پھنسایا تھا اس میں اسے کامیابی ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ یقیناً وہ اوپر سے پولیس کی ساری نقل و حرکت کا جائزہ لے رہا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو ہم اس پر نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ آئزک ہی ہے اور آپ کے اندازے کے مطابق پولیس کی کارروائی کا نتیجہ جاننے کے لیے اوپر چڑھا ہے تو وہ دوبارہ پھر دکھائی دے گا، لیکن ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے۔ اگر پولیس نے ابھی علاقے کی ناکہ بندی نہیں کی ہے تو پھر جیسے اسے پتہ چلے گا کہ ہم وہاں سے نکل بھاگے ہیں تو وہ پورے علاقے کو گھیر لے گی، پھر ہمارا یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ میرا مشورہ اگر آپ مانیں تو یہاں سے فوراً نکل چلیں۔ یہ خطرہ ٹل جانے کے بعد ہم کسی رات بھی واپس آ کر آئزک کو گھیر سکتے ہیں۔ میں نے چند لمحے اس کی بات پر غور کرنے کے بعد کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ اس عورت کی بات سے یہ تو پتہ چل ہی گیا ہے نا کہ وہ کسی ربانی کے مکان میں چھپا بیٹھا ہے۔ ہم دن میں کسی طریقے سے ربانی کا مکان معلوم کر لیں گے اور پھر وہاں چھاپا مار دیں گے۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا تھا۔ اب آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، آئیں پھر نکل چلے اب یہاں سے۔ انور تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ ہم دونوں نے آگے جا کر بڑے محتاط انداز میں گلی میں جھانکا۔ گلی بالکل سنسان تھی، مگر وہاں روشنی اتنی تھی کہ اگر گلی کے کسی بھی سرے پر پولیس کا کوئی آدمی موجود تھا تو ہم اسے دور سے ہی نظر آ سکتے تھے۔ گلی خاصی کشادہ تھی مگر وہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہ تھی، اور یہاں کے مکین اتنے فیاض تھے کہ تقریباً ہر گھر کے باہر ایک بلب روشن نظر آ رہا تھا۔ میں نے انور سے کہا، لے بھائی، یہاں تو دن نکلا ہوا ہے، یار لوگوں نے لگتا ہے دیوالی منانا شروع کر دی ہے۔ یہ تو واقعی خطرناک بات ہے جناب، اتنی تیز روشنی میں تو ہم دور سے ہی دیکھ لیے جائیں گے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، ہے تو یہ خطرے والی بات، لیکن نکلنا تو ہے ہمیں یہاں سے، اور جانا بھی اسی طرف سے ہے، کیونکہ پیچھے والی گلی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ اندھی گلی پتہ نہیں کہاں لے جائے ہمیں، کیا پتہ اس سے باہر ہم نکل بھی سکیں یا صبح کوئی جمع دار کسی گٹر سے ہماری لاشیں برآمد کرے۔ انور بولا، میرا تو خیال ہے ہمت کر کے اتر جاتے اسی گلی میں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رات بھر تو یہاں بیٹھے نہیں رہ سکتے نا ہم، اور اگر ہم دونوں نے یہاں رات گزار بھی دی تو پھر دن کی روشنی میں ہمارے بچ نکلنے کا 1% بھی امکان نہیں رہے گا۔ ہاں یار، لگتا ہے یہ خطرہ مول ہی لینا پڑے گا۔ ویسے اس برابر والے سنگل اسٹوری مکان میں ٹیلی فون کی لائن جاتی دکھائی دے رہی ہے مجھے، کیوں نہ ہم ٹیلی فون کر کے شرافت علی وغیرہ کو اطلاع دیں اور انہیں اپنی مدد کے لیے بلا لیں، اس طرح ہم لگے ہاتھوں اس اسرائیل زادے سے بھی نمٹتے چلیں گے۔ وہ ذرا حیران ہو کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مگر ہم ٹیلی فون تک پہنچیں گے کس طرح، اور کیا اس کے مکین ہمیں اجازت دے دیں گے اپنا فون استعمال کرنے کی؟ میرا تو خیال ہے اتنی رات گئے وہ 2 اجنبیوں کو اپنے گھر میں قدم تک نہیں رکھنے دیں گے۔ ارے نہیں یار، اس کی تو بالکل فکر نہ کر، بس تو اپنا ریوالور ہاتھ میں رکھنا، پھر تجھے کوئی نہیں روکے گا کسی بھی کام سے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اوہ تو اس کا مطلب ہے کہ زور زبردستی والا فارمولا استعمال کیا جائے۔ چلے ٹھیک ہے، پھر آئیں ادھر ہی چلتے ہیں۔ ان دونوں مکانوں کی چھتیں ملی ہوئی تھی۔ اس گلی میں جتنے بھی مکان تھے وہ سب ایک برابر کے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ شاید یہاں سارے پلاٹ ایک ہی سائز کے کاٹے گئے تھے، لہٰذا مکان بھی تقریباً ایک ہی جیسے لگ رہے تھے۔ جس مکان میں ٹیلی فون کی لائن جاتی دیکھی تھی میں نے، وہ بھی بالکل ایسا ہی بنا تھا جیسا یہ مکان تھا جس کی چھت پر ہم کھڑے تھے۔ میں نے اس کے صحن میں جھانک کر دیکھا، ادھر بھی 2 کمروں کے دروازے موجود تھے مگر وہ دونوں بند نہیں تھے۔ ان میں سے ایک دروازہ کھلا تھا اور اس میں 0 پاور کے بلب کی مدھم روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی کی خوابگاہ تھی۔ نیچے جانے کے لیے زینہ بھی دکھائی دے رہا تھا مگر اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس مکان کی پوری چھت عبور کرنا پڑی۔ ہم بہت محتاط انداز سے چلتے ہوئے کہ ہمارے قدموں کی دھمک نیچے والوں کو سنائی نہ دے سکے زینے تک پہنچے اور اسی احتیاط کے ساتھ نیچے صحن میں پہنچ گئے۔ کھلے ہوئے دروازے میں سے میں نے جھانک کر اندر دیکھا، وہاں ایک بیڈ پر کوئی شخص دروازے کی طرف پشت کیے بے خبر سو رہا تھا۔ اس دروازے کے بالکل سامنے ایک اور دروازہ تھا جس پر پردہ پڑا تھا۔ میں کوئی ہلکی سی بھی آہٹ پیدا کیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ سونے والا اس گھڑی بہت ہی گہری نیند میں تھا۔ اس کا منہ دیوار کی طرف تھا۔
میں دھیمے قدموں چلتا دونوں کمروں کے درمیانی دروازے تک پہنچا اور اس پر پڑا ہوا پردہ تھوڑا سا ہٹا کر دوسری طرف جھانکا۔ اس کمرے میں بھی 0 پاور کے سرخ بلب کی مدھم روشنی نے کمرے کی ہر چیز پر سرخی بکھیری ہوئی تھی۔ یہاں 2 بیڈ پڑے تھے، ایک پر ایک خاصی موٹی تازی عورت سوئی ہوئی تھی اور دوسرے پر ایک مخمنی سا شخص گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کمرے کے جس دروازے میں اس گھڑی میں کھڑا تھا اس سے کوئی 2.5-3 فٹ کے فاصلے پر بائیں طرف کی دیوار میں ایک اور پردہ لٹکا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے انور کے کان پر منہ رکھ کر اسے ریوالور لے کر اپنی جگہ کھڑے ہونے کی ہدایت کی اور آہستہ سے اس کمرے میں رینگ گیا۔ میں نے اس دوسرے پردے کے پاس جا کر اس کے دوسری طرف جھانکا مگر وہاں ایک دم کھپ اندھیرا تھا۔ میں نے وہ پردہ پورا سمیٹ کر ادھر کی مدھم روشنی کو اس طرف پہنچنے کا راستہ دیا۔ اب اس کمرے کا ماحول قدرے واضح ہو گیا تھا۔ یہ ان کا ڈرائنگ روم تھا۔ دوسرے بیڈ روم میں سوئے ہوئے جوڑے کو دیکھنے کے بعد میرا خیال تھا کہ کسی کمرے میں ان کے بچے بھی سوئے ہوں گے، لیکن میں نے ڈرائنگ روم کی لائٹ جلا کر اس کے ساتھ والا کمرہ بھی دیکھ ڈالا مگر اس مکان میں ان تینوں کے سوا کوئی فرد نہ تھا۔ مکان میں صرف 4 ہی کمرے تھے۔ ٹیلی فون میں ڈرائنگ روم میں رکھا دیکھ چکا تھا۔ سارے کمرے دیکھنے اور ہر طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے اشارے سے انور کمال کو ڈرائنگ روم میں بلا کر کہا، تم ذرا ان لوگوں پر نگاہ رکھو، میں ان کی نیند خراب کیے بغیر ٹیلی فون کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس دوران اگر ان میں سے کوئی جاگ جائے تو تم اسے سنبھال لینا۔ ٹھیک ہے، آپ بات کریں فون پر، میں خیال رکھوں گا ان کا، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو جگانا تو پڑے گا ہی ہمیں۔ انہیں سوتے ہوئے چھوڑ کر تو ہم بیرونی دروازے کا گیٹ کھول کر باہر نہیں جا سکتے۔ یہ تو ان لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی والی بات ہوگی۔ بالکل یار، ہم انہیں یہاں کوئی نقصان پہنچانے تو آئے نہیں ہیں۔ وہ اپنا ریوالور سنبھال کر دروازے میں لٹکے ہوئے پردے کے سامنے جا ٹھہرا۔ میں نے ٹیلی فون اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجتے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ وہ شرافت علی تھا۔ میں نے دبی دبی آواز میں اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ میری بات سننے کے بعد بولا، یہ تو بہت ہی برا ہوا یار، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذلیل یہودی کہیں نہیں گیا تھا وہاں سے، وہ وہیں کہیں چھپ کر بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا تھا اور اس نے اصلی شیدے کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ اپنے ہی کسی آدمی کو بٹھا رکھا تھا۔ ہاں، اور وہ بھی اسی جگہ موجود ہے۔ تم لوگ جتنی بھی جلدی ہو سکے یہاں پہنچو، لیکن اس انتظام کے ساتھ آنا یہاں کہ آئزک کے علاوہ پولیس بھی موجود ہے اور ہمیں بیک وقت ان دونوں سے ہی نمٹنا ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اور انور کمال اسے کہاں مل سکتے ہیں۔ میں نے اس سے بات کر کے ریسیور رکھا ہی تھا کہ انور نے مجھے اپنی طرف اشارے سے آنے کے لیے کہا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے نزدیک پہنچتا وہ اپنا ریوالور سیدھا کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ادھر جاتے ہوئے اس نے بڑے ہی مہذب انداز میں کسی سے کہا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ہم آپ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے، بس ابھی ہم تھوڑی دیر میں واپس چلے جائیں گے۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی میں بھی اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ دونوں زن و شوہر جنہیں ہم نے اس کمرے میں سوتے دیکھا تھا بیدار ہو چکے تھے۔ وہ موٹی عورت اپنے مخمنی سے شوہر کے بیڈ کے پاس کھڑی خوفزدہ نظروں سے انور کمال کو دیکھتے ہوئے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ادھیڑ عمر شخص نے اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے تھر تھراتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور نہ ہی ہم تمہیں لوٹنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ہم شریف لوگ ہیں، تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کیا تمہیں ہماری شکلیں خوفناک لگ رہی ہیں؟ شکل سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کل تو برے بھلے، شریف اور بدماش میں کوئی فرق ہی نہیں رہا ہے، سبھی ایک جیسے لگتے ہیں۔ اور پھر کوئی شریف آدمی آدھی رات کو کسی کے گھر میں گھس کر گھر والوں پر اس طرح ریوالور نہیں تانتا۔ یہ تم نے ٹھیک کہا بھائی، کبھی کبھی آدمی کو کوئی ناپسندیدہ کام بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ ہمیں حالات نے تمہارے مکان میں لا ڈالا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، اگر تم نے ہمیں کسی مشکل میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم تمہیں کسی بھی طرح کا غضب پہنچائے بغیر تھوڑی دیر میں یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہمیں صرف ایک ٹیلی فون کرنا تھا جس کے لیے تم لوگوں کی نیند خراب کرنا اچھا نہیں لگا ہمیں، اور ڈاکوؤں کی طرح ریوالور لے کر میرے گھر میں گھس آئے صرف ٹیلی فون کرنے کی خاطر۔ کیوں؟ میری باتوں نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا تھا اور اس کا خوف بھی بڑی حد تک دور ہو گیا تھا، لہٰذا اس کے لہجے میں طنز آمیز تلخی گھل گئی تھی۔ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر بڑے سخت لہجے میں پوچھا، میرا خیال ہے ٹیلی فون تو کر ہی لیا آپ نے، اب واپس جانے کا کب تک ارادہ ہے؟ ارے یار، تو خواہ برا مانتا ہے، تو خود اٹھ کر دیکھ لے اچھی طرح سے، ہم نے ٹیلی فون کے سوا تیرے گھر کی کسی چیز کو چھوا تک نہیں ہے۔ کیا یہ بات ہماری نیک نیتی کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے؟ میں نے اسے اطمینان دلانے کے لیے کہا، مگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ شرافت کی زبان سن کر گیدڑ بھی شیر ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ مخمنی سا آدمی بھی میرے انکسارانہ انداز کو دیکھ کر اپنے جامے سے باہر نکلنے لگا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ زبان سنبھال کر تمیز سے بات کرو مجھ سے، میں اجنبیوں سے زیادہ بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتا ہوں۔ تمہاری خیریت اسی میں کہ چپ چاپ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ اتنی اونچی آواز میں بول رہا تھا کہ برابر والے کمرے میں سویا ہوا دوسرا آدمی بھی جاگ گیا۔ اس نے بستر میں لیٹے لیٹے ہی پوچھا، کیا بات ہے ربانی بیٹے، کون آیا ہے؟ یہ تم کس سے اتنے غصے میں بات کر رہے ہو؟ پتہ نہیں بابا، کون چور اچک کے گھس آئے ہیں گھر میں، کہتے ہیں ٹیلی فون۔ اس کی زبان سے بدماش اور چور اچکے جیسے الفاظ سن کر میں برداشت نہ کر سکا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ رسید کر کے بولا، زبان کو اپنی لگام دے، تو جانتا نہیں ہے مجھے، تیرے جیسے جانوروں کو سدھانا خوب آتا ہے مجھے۔
میرا ہاتھ اتنا سخت پڑا تھا اس کے منہ پر کہ بولتے بولتے اس کے الفاظ حلق میں پھنس کر رہ گئے تھے اور وہ الٹ کر اپنے بیڈ پر گر پڑا تھا۔ میرے غضبناک تیور دیکھ کر اس کی بیوی میرے اور اس کے درمیان آ کر حائل ہو گئی اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر عارضی سے بولی، تمہیں خدا رسول کا واسطہ انہیں مارو نہیں، یہ پہلے ہی لمبی بیماری جھیل کر اٹھے ہیں۔ اس نے بات کچھ اس طرح گھگیا کر بولی کہ میرا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے ماتھے پر بل ڈال کر غصے سے کہا، مجھ کو کیا کہتی ہے مائی؟ اس کو سمجھا اپنے شوہر نامراد کو، یہ اپنی زبان کو غلاظت چاٹنے سے روکے۔ اب اگر اس نے کوئی ایسی ویسی بات منہ سے نکالی تو میں زبان کھینچ کر باہر پھینک دوں گا اس کی۔ پھر میں نے انور سے کہا، ادھر جا یار، اس بابے کو دیکھ اور اسے سمجھا کہ اگر سلامتی چاہتا ہے وہ اپنی اور ان دونوں کی تو چپ چاپ پڑا رہے اپنے بستر میں۔ انور نے ادھر جاتے ہوئے میرے کان کے پاس منہ رکھ کے سرگوشی میں کہا، آپ نے سنا نہیں جیلانی بھائی، اس بابا نے اسے ربانی کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ پتہ کریں اگر یہ وہی ربانی ہے جس کے بارے میں وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اس نے آئزک کو اپنا مکان دے دیا ہے تو۔ میں اس کا مطلب سمجھ کر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تم فکر نہ کرو، ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ انور کمال بابے کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس مخمنی آدمی کو مخاطب کیا، اچھا تو تیرا نام ہے ربانی، کیا تیرے علاوہ کوئی اور ربانی نام کا شخص بھی رہتا ہے آس پاس کہیں؟ اس کی بیوی بولی، ان کے علاوہ تو اس محلے میں کوئی بھی اس نام کا آدمی نہیں رہتا، پر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے سنا تھا یہاں ربانی نامی کسی شخص نے اپنا مکان کسی انگریز کو کرائے پر دیا ہے، مگر آج تمہارے مکان میں تو کوئی انگریز نہیں ملا مجھے۔ آج تو نہیں دیا ہم نے مکان کسی انگریز کو، وہ تو 15 دن ہوئے جب دیا تھا، پر وہ آئے آج ہی ہیں وہاں۔ عورت نے جواب دیا۔ ربانی نے اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا، پر تم انہیں سب کچھ کیوں بتا رہی ہو؟ میں نے اپنا مکان کسی کو بھی دیا ہو، انہیں کیا غرض ہے اس سے؟ یہ پوچھنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ بہت ہی چڑا ہوا لگ رہا تھا مجھ سے۔ تم چپ رہو جی، یہ کچھ بھی پوچھے، ہمیں اس سے کیا؟ ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے اس بندر کی شکل والے سے۔ میں نے عورت کو مخاطب کیا، تم مجھے بہت سمجھدار لگتی ہو مسز ربانی، تمہارا یہ شوہر تو بڑا ہی کم عقل ہے۔ اب دیکھو نا، جب ہم نے وعدہ کر لیا تھا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے تو خواہ جھگڑا کرنے کا کیا فائدہ؟ ہاں تو بیوی، وہ کون سا مکان ہے جسے تم نے کرائے پر چڑھایا ہے؟ ظاہر ہے وہ یہ مکان تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے تو میں دیکھ چکا ہوں، یہاں تم لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ برابر میں جو 2 منزلہ مکان ہے نا، وہ ہمارا ہی ہے۔ اس مکان کی نچلی منزل ہم نے فیاض صاحب کو دی ہوئی ہے، انہی کی ضمانت پر اوپر کا مکان مسٹر اسمتھ کو دیا ہے ہم نے۔ فیاض صاحب ضمانت نہ لیتے تو ہم کسی تنہا آدمی کو مکان کبھی نہ دیتے۔ یہ مسٹر اسمتھ وہی تو نہیں جو گزشتہ کئی روز ادھر پچھلی گلی میں ایک صاحب کے یہاں مہمان تھے؟ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، ان کا نام اسمتھ تو نہیں ہے۔ وہ اپنے دماغ پر زور دے کر اس کا نام یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، پھر اپنے شوہر کی طرف مڑ کر پوچھنے لگی، کیا نام تھا جی اس کا؟ آپ تو مل بھی چکے ہیں نا اس سے، وہ بھی تو فیاض صاحب کا جاننے والا ہے، تمہارے پاس ہر روز آتا ہے ملنے کے لیے، کمبخت کا نام ہی یاد نہیں آ رہا اس وقت۔ بکواس نہیں کرو، میں کسی کو بھی نہیں جانتا۔ میں کہتا ہوں ان باتوں سے ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ ان کو کہو بیگم یہ ہمارے گھر سے فوراً چلے جائیں، اچھی تھانے داری ہے، ایک تو بغیر اجازت گھر میں گھس آئے۔ دوسرے کمرے میں موجود بابے کو شاید انور کمال ہموار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے ربانی کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میاں کیوں خواہ بات کو بڑھا رہے ہو؟ مہمان تو رحمت خداوندی ہوتا ہے، جاؤ بیٹی تم ان لوگوں کے لیے کچھ کھانے پینے کو لے کر آؤ جلدی سے۔ نہیں بابا جی، ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں کریں ہم، آپ لوگ تکلیف نہ کریں بالکل بھی، بس اتنی مہربانی کریں اس ربانی کو کہیں یہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھے اور ہمیں سچ بتا دے کہ اس نے اپنا مکان کس کو کرائے پر چڑھایا ہے۔ پر بیٹا تم یہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ربانی اپنا مکان کسی کو بھی کرائے پر دے، تمہیں اس سے کیا دلچسپی آخر؟ بابا جی نے سوال کیا۔ میں نے سوچا یہ بات تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، مجھے اس کے مکان سے کیا دلچسپی ہے؟ اگر میں نے یہ بتا دوں تو ان کی ساری الجھن اور پریشانی ختم ہو جائے گی اور پھر یہ میرے ہر سوال کا جواب بے جھجک اور ٹھیک دیں گے۔ آئزک کے سلسلے میں اگر یہ لوگ مجھ سے تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئے تو میں آسانی سے اس تک پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھ کر بابا جی کا بازو تھامتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آپ آئیں ادھر بیٹھیں، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ لگتا ہے حقیقت جانے بغیر آپ لوگ تعاون نہیں کریں گے ہمارے ساتھ، لیکن ایک وعدہ کرنا ہوگا آپ کو ہم سے، ہم جو کچھ بھی بتائیں گے آپ کو وہ آپ لوگوں تک ہی محدود رہنا چاہیے، آپ تینوں کے سوا کسی چوتھے آدمی کو کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ تم بے فکر رہو، تمہارے راز کی حفاظت ہم بالکل اپنے راز کی طرح کریں گے، کسی کو بھی یہ نہیں بتائیں گے کہ تم یہاں آئے تھے آج رات۔ تم دونوں بھی کان کھول کر سن لو ربانی، وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے۔ بابا جی نے ربانی کی بیوی کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا،